तकवा ज्वेलर्स LLP मुंबई का वो ब्रांड जो आपको देता है 100% बाय बैक गारंटी, साथ साथ लाजवाब डिजाइन का कलेक्शन। टर्किश, दुबई, राजकोट डिजाइन के लिए जाना जाता है। तकवा ज्वेलर्स LLP, खालिस जेवरात और 100% बाय बैक गारंटी हमारी पहचान। इनकलाब यूट्यूब चैनल के तमाम नाज़रीन को कुतुबुद्दीन शाहिद का आदाब। तालीम नामा के इस खुसूसी सीरीज़ में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने तालीम और फ़रोग़ तालीम को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया है। आप सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अल्लामा इकबाल की तहरीक को आगे बढ़ाने के मिशन में लगे हुए हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि हमारे दाएं हाथ में कुरान, बाएं हाथ में साइंस और पेशानी पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह तहरीर होनी चाहिए। इसी तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक ही छत के नीचे दीनी और दुनियावी तालीम के निज़ाम की बात कही थी। और अल्लामा इकबाल ने एक ऐसा ख्वाब देखा था कि तमाम मुस्लिम बच्चों में शाहीन की सिफत पाई जाए और वो दुनिया में तमाम कौमों की इमामत करें। आज हमारे सामने जो मेहमान हैं वो उन तीनों सिफ़ात को एक साथ देखना चाहते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से है जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं। डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इन्हें पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं तलबा से एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी चाहते या तरक्की की मंजिलें ख़ुद तय करना चाहते या अपने बच्चों को एक आला तालीम दिलाने के ख्वाहिशमंद होते तो उन्हें शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो यूं ही कामयाब थे, एक कामयाब इंजीनियर थे। एक कामयाब इंजीनियर के तौर पर एक जापानी कंपनी में मसरूफ़ थे और गल्फ़ में एक अच्छे ओहदे पर मामूर थे। उसके बावजूद आपने उन तमाम आराइश व इंतज़ामात को छोड़कर वापस हिंदुस्तान का रुख किया और उन्होंने ये कोशिश की कि हमारी कौम के बच्चे भी हमारी तरह कामयाब रहें और हमारे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। इस कोशिश में उन्हें जो कामयाबी मिली है वो 1-2 साल की मेहनत नहीं है बल्कि 33 बरसों की उनके खुलूस और उनकी मेहनत शाक़ा का नतीजा है। डॉक्टर साहब, आपका इस बज़्म में खैर मक़दम है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 33 साल पहले आपने ये ख्वाब देखा था वो ख्वाब क्या था और आपने मतलब वो ख्याल कैसे आपके जहन में आया? देखिए, 1989 1 दिसंबर को 17 बच्चों के साथ एक कमरे में उर्दू मीडियम LKG, जिस कमरे की प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं थी, शुरुआत हुई थी। और उसकी वजह ये बनी कि मेरे छोटे भाई हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी ड्रॉप आउट हो गए। एहसास हुआ कि हम खर्च करने तैयार हैं, वक्त दे रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं और फिर भी ये ड्रॉप आउट हो गए। तो एहसास हुआ कई लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनके बच्चों का क्या होगा। क्यों ना सबके लिए एक हल निकाला जाए, क्यों ना एक स्कूल शुरू किया जाए। तो तालीमी साल के बिल्कुल ही दरमियान में फ़ैसला हुआ और 17 बच्चों से काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20,000 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। सिर्फ बीदर के सेंटर में कितने बच्चे हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया मतलब किस तरह से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 स्टूडेंट्स, 10,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स बीदर में हैं और उसमें रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स की तादाद करीब 6,000 है जो पूरे इंडिया भर से आते हैं। और गल्फ़ के 7 कंट्रीज़ के स्टूडेंट भी शाहीन में पढ़ रहे हैं। गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और एक लाइफ स्टाइल सीखते हैं, मेहनती बनते हैं, तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। और उसकी वजह है कि एक माहौल मिलता है और पुरसुकून माहौल मिलता है, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद बच्चे हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। इस साल 450 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिलने की उम्मीद है। ये जो 450 आप का फिक्र बता रहे हैं, ये कितने बच्चों में? ये तकरीबन 1800 स्टूडेंट्स जिनको हम खुसूसी प्रिपरेशन दिए थे नीट की, उसमें से 450 बच्चे सीट हासिल कर रहे हैं। और अब तक गुज़िश्ता 15 साल में 2,900 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल किए
اور اس سال کی ایک خوشی کی بات یہ رہی کہ اس میں 12 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں حافظ ہیں اور کبھی عصری تعلیم سے بالکل ہی نابلد تھے۔ حفظ القرآن پلس پروگرام کے تحت انڈیا بھر سے حفاظ ہمارے پاس آتے ہیں، تقریباً 600 حفاظ ایسے ہیں ہمارے کیمپس میں ہیں فی الحال، اور حفظ القرآن پلس کے اب تک 30 سے زائد مراکز انڈیا بھر میں شروع ہوئے ہیں۔ نئے مراکز بھی اب حیدرآباد اور بنگلور میں شروع ہو رہے ہیں۔ یعنی حفظ القرآن پلس سے مراد یہ کہ ایسے حفاظ جو بالکل ہی عصری تعلیم سے نابلد تھے، کبھی اسکول نہیں گئے تھے، ان کو ہم لیتے ہیں۔ صرف حفظ کا ٹھیک ہونا کافی ہے، لے کر AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ ہمارے پاس ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں ایک ٹیچر اور 6 بچوں کو رکھ کر ہر بچے کی ریکوائرمنٹ کو لے کر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہاں پر صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے اندر حافظ جو ہے 10th اسٹینڈرڈ میں بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، اور 3 سے 4 سال میں پروفیشنل کورسز میں کوالیفائی ہو رہا ہے، اور اب تک بڑی تعداد ایسے بچوں کی گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں، لا کالجز میں، اور مینجمنٹ اور فارمیسی اور یونانی آیورویدک کے کالجز میں ایڈمیشن لے کے اب دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں۔ آپ نے ایک نئی راہ دکھائی ہے، جیسا کہ یہ حفاظ کرام کو مین اسٹریم سے جوڑنا یا مطلب انہیں عصری تعلیم سے ہم آہنگ کرنا، ایک جو قدم آپ نے اٹھایا ہے، یہ آپ کے ہاں تو اس کا نتیجہ بہرحال دیکھنے کو مل ہی رہا ہے، لیکن اس سے تحریک پا کے دوسری جگہوں بھی ماشاءاللہ مطلب اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ حفاظ کے علاوہ جو اور ہمارے دینی تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں، جیسے عالم، فاضل، مفتی، کیا ان کے لیے بھی کوئی نظم ہے؟ حفاظ کا پروگرام یہ ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک 4-5-10% حفاظ تک، انڈیا کے حفاظ تک ہم یہ میسیج پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن 100% حفاظ تک یہ میسیج پہنچے، اس کے لیے ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اس میسیج کو پہنچائیں۔ جیسے کہ میں بتایا 30 سینٹر چل رہے ہیں، لکھنؤ میں، مظفر نگر میں، UP بہار میں بڑی پیمانے پہ چل رہے ہیں، بیدر حیدرآباد میں چل رہے ہیں، نئے 4 سینٹر شروع ہو رہے ہیں۔ حفاظ کے لیے ہمارے نئے سینٹرز میں ملک بھر کے حفاظ جو 12 سے 17 سال کے اندر ہیں، 16 سال کے اندر ہیں، ان کو ایسے حفاظ کو ہمارے حیدرآباد سینٹر پہ، بنگلور میں 2 نئے سینٹر شروع ہو رہے ہیں، وہاں پر مکمل رہائش کے ساتھ، تام کے ساتھ، اور ٹیوشن فری، مکمل فری ہم ان کو آفر دے رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ shahingroup.org پر وزٹ کریں، تفصیلات حاصل کریں، اور وہ بچے آئیں تو ہم انشاءاللہ ان کو گریجویشن میں ایڈمیشن کے قابل بنانے تک ان کو مفت میں تعلیم دیں گے۔ حفاظ کے علاوہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی خواہش تھی کہ آپ حفظ القرآن پلس کر رہے ہیں، میں عالم پلس کروں گا، تو بہرحال وہ انہی کی سرپرستی میں ہم ہی کو وہ مشورہ دیے کہ یہ کام شروع کیجئے۔ 2 سال پہلے 9 علماء کو، مفتیان کو انڈیا بھر سے سلیکٹ کر کے ہم لائے تھے، اور ان کو تھوڑی سی سہولتیں دیے ماشاءاللہ۔ اس میں سے 5 علماء اکرام یونیورسٹیز کے لا کورسز میں، لا انٹرنس ٹیسٹ میں سکسیسفل ہو کر وہ اب لا کر رہے ہیں۔ بامبے یونیورسٹی میں ہمارے ایک مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے علی گڑھ میں پڑھ رہے ہیں، اڑیسہ میں پڑھ رہے ہیں، دلی میں جو ہے یہ علماء اکرام مفتیان جو ہے پڑھ رہے ہیں، لا کر رہے ہیں۔ اس دوران ان کو ہم شاہین کی طرف سے 5000 روپے اسٹائپنڈ ماہانہ دے رہے ہیں، اور ہمارا وعدہ ہے کہ وہ لا کمپلیٹ ہونے کے بعد 2 سال تک کسی سینئر ایڈوکیٹ کے پاس پریکٹس کرنے کی صورت میں 2 سال تک ہم 10,000 روپے اسٹائپنڈ دیں گے، اور علماء کو لائر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دراصل ہم فرض کفایہ محسوس کرتے ہیں۔ ملک کو، ہمارے ملک کو جتنے لائرز کی ضرورت ہے، جتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، جتنے ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ کی اور ٹیچرز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر لوگ آگے بڑھ کر یہ ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، یقیناً گناہگار ہیں۔ اس احساس کے ساتھ کام کریں، اور دینی عصری تعلیم کے امتزاج ایک وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دینی ماحول میں عصری تعلیم ہو جائے، اور بڑے بڑے مدارس میں عصری تعلیم کے مراکز قائم ہو جائیں، اور مدرسے کے ماحول میں اسکول کی تعلیم، اس طرف لوگ توجہ دے رہے ہیں۔ ہم گزشتہ 20 سال تک اسکول میں دینی تعلیم کی بات کریں، اور اب گزشتہ 10 سال سے دینی مدارس میں عصری تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اور دینی عصری تعلیم کے امتزاج کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے
لیکن اس قدم کو اور آگے تک بڑھانے کے لیے یا اسے عملی صورت میں اختیار کرنے کے لیے جو آپ کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے، میں جاننا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر کہ مدارس کے بچے وہ خود آپ سے رابطہ قائم کریں، آپ کے ادارے سے رابطہ قائم کریں، اس صورت میں ممکن ہوگا، یا وہ مدارس کے ذمہ دار خود اپنے ہاں آپ کا سینٹر چلا سکتے ہیں؟ مدارس کے ذمہ داران وزٹ کریں ہمارے پاس، وہ ہمارے مہمان رہیں گے، ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے ہمیں کو خوشی ہوگی۔ ویسے یو پی، بہار اور نارتھ انڈیا سے گروپس آتے ہیں ہمارے پاس دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہم انوائٹ کر رہے ہیں، ان کو مدعو کر رہے ہیں آئیں دیکھیں اور اپنے سینٹرز میں یہ کام شروع کریں۔ اس کے لیے ہم اکیڈمک سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ ہم دیتے ہیں، اور ہر نئے سینٹر میں 1 مہینہ 2 مہینے ہمارے ایکسپرٹ سینئر ٹیچر ایڈمنسٹریٹر جا کے وہاں پہ گائیڈ کر کے آتے ہیں، اور تھوڑی سی مدد ہم کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں انوائٹ کروں گا ملک بھر کے خواہش مند حضرات سے کہ وہ بیدر تشریف لائیں اور تفصیلات دیکھیں، ہم کو بڑی خوشی ہوگی۔ نیٹ میں تو آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارمنس رہا ہے، آپ کے بچوں کی کامیابی بہت اچھی رہی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ آپ کن کن شعبوں میں اور محنت کر رہے ہیں؟ ہم کوئی میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج یا یونیورسٹی شروع کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ ہم دنیا بھر کی یونیورسٹیز کو اپنے سمجھتے ہیں، دنیا بھر کے میڈیکل کالج ہمارے اپنے ہیں۔ نسل کو طاقتور بناؤ اور اس پہ قبضہ کرو، یہ آسان طریقہ ہے۔ اب ملک کے 0.8% میڈیکل سیٹ، ملک کے 0.8% میڈیکل سیٹ شاہین بیدر کے بچوں کو مل رہے ہیں، اور کرناٹکا اسٹیٹ کے 14% میڈیکل سیٹ، گورنمنٹ فری سیٹ شاہین کے اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں۔ ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے خاص یہ بات ہے کہ ریزیڈنشل اسکولز کی آج اہمیت بڑھ گئی ہے۔ یہ ڈسٹریکشن کا زمانہ، یہ موبائل کا زمانہ، اس میں بچے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً نسل ہی اصل ہے، اور وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی نسل، اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے۔ تو اس پر توجہ دینا ہے، تعلیم کو ترجیح دینا ہے، تعلیم کو ترجیح دینا ہے، تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، دوسری تمام ضروریات کو کم کرنا ہے۔ گھر کی آرائش، بینک بیلنس، پلاٹ خریدنے میں ہم عجلت کر رہے ہیں۔ سستا پلاٹ مل رہا ہے تو پوری طاقت لگا دے رہے ہیں، لیکن اسکول کی فیس کے لیے بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اسکول وہ بھی اگر مسلم مینجمنٹ ہو تو سامنے والے دیکھنے میں آتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ غریب ہو جاتے ہیں، وہ فیس دینے کے موقف میں نہیں ہیں۔ تو اس طرف توجہ دیں، تعلیم کو ترجیح دیں اور فضولیات کو ختم کریں۔ میں اس کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں، نکاح کو آسان بناؤ، اور یقیناً بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو۔ تو قوم کا 20% سرمایہ، نسل کا 20% سرمایہ تقریبات پہ خرچ ہو جا رہا ہے، تشادیوں پہ خرچ ہو جا رہا ہے۔ اس کو جو ہے بچاتے ہوئے نسل کی تعلیم کے لیے اور ان کے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے اس کو بچا کر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے تعلیم تھوڑی سی مہنگی کہلاتی ہے یا مہنگی ہو گئی ہے، اس صورت میں ہمارے پیرنٹس یا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ منصوبہ بندی کیسے کریں، تھوڑا پہلے سے؟ دیکھیے، تعلیم کو ترجیح دیں۔ گھر کا ایک پلمبر آتا ہے، گھر کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے تو ایک پلمبر مشورہ دے کے 4-5 لاکھ روپے کا خرچہ بڑھا دیتا ہے۔ گھر میں کوئی تقریب ہے تو کوک آ کر جو ہے وہ مینو میں معمولی تبدیلی کر کے 2 لاکھ روپے کا خرچہ بڑھا دیتا ہے۔ اس پہ کنٹرول کریں، ایک وقت کا کم کھائیں، تعلیم سے جو ہے اولاد کو آراستہ کریں، کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں۔ اگر معاشرے میں، خاندان میں، گھروں میں تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے آ سکتی ہے۔ عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہے۔ نیٹ جسے بھی اس وقت جو ہے ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے اور تھوڑا سا مشکل ایگزام ہے، تھوڑا اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمارے طلبہ کو بتائیے آپ کہ وہ کس عمر سے اس پر محنت کریں یا کس عمر سے اس پر فوکس کریں؟ دیکھیے، میں تو یہ ذکر کر رہا ہوں کہ بس نیٹ کے لیے نہیں، یو پی ایس سی کے لیے نہیں، بلکہ جیسے ہی بچے ہوش میں آتے ہیں 8 کے بعد سے 9 سے ہی ارادہ کرنا، 8 سے ارادہ کرنا کہ معاشرے کی خرابیوں کو میں ختم کروں گا، گھر کے مسائل کو میں ختم کروں گا، میں عزت کی اور اس کی ریسپیکٹ کی زندگی مجھے گزارنا ہے،
اور ماں باپ کے مسائل کو میں حل کروں گا، قوم کے مسائل کو میں حل کروں گا، میں قابل بنوں گا، میں قربانی دوں گا، قابل بنوں گا. یہ احساس بچوں کو 8-9 سے جب وہ شعور میں آتے ہیں وہیں سے ہونا چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بچے جو ہے 8-9 سے بھٹک رہے ہیں، 8-9 سے ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہا ہے. میں پوچھتے بچوں سے پوچھ لیتا ہوں، بیٹا کون سی کلاس سے ممی ڈیڈی کی بات آپ کو پسند نہیں آنے لگی، کم پسند آنے لگی، یا ٹیچر کی بات کون سی کلاس سے کم پسند آنے لگی؟ جیسا 4th 5th میں ٹیچر کی بات پسند آتی تھی، ممی ڈیڈی کی بات پسند آتی تھی، کون سی کلاس سے جو ہے یہ پسند نہیں آنے لگی؟ تو بچے بتاتے ہیں سر 7 سے شروع ہوا. اور کب آگے میگزیمم ہوا تو بتاتے ہیں 9th اور 10th سے ہوا. تو جب سے یہ اثر ہوتا ہے اسی وقت سے بچے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سنبھالنے کی فکر کرنا ہے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہونا ہے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. اور یہ 7th 8th سے ضروری ہے. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت جو ہے 2 ایگزام بہت بچوں میں زیادہ مقبول ہیں اور زیادہ تھوڑا سا مشکل ہیں. ایک تو JEE کا ہے اور دوسرا نیٹ کا ہے. تو نیٹ پر تو ابھی تھوڑی سی توجہ مطلب بچوں میں آئی ہے. JEE کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتائج انشاءاللہ آئیں گے. اور شاہین میں بھی گزشتہ 2 سال سے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا کر JEE کے لیے فوکس کیا جا رہا ہے. ہم کو امید ہے کہ اس میں بھی رزلٹ آئے گا. اور ایک بات میں جو خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ مسلم ادارے اور مسلمان LKG سے 10th تک کچھ حد تک ایک ماحول کا فکر کرتے ہوئے، بچوں کی نگرانی کرتے ہوئے ان کو 10th تک لا رہے ہیں. اور 10th کے بعد اجتماعی طور پر پورے ملک میں مل جل کر ایک غلط ماحول کے حوالے کر دیں 11th اور 12th میں. اور یہ بول رہے ہیں کہ آؤ ہماری نسل کو بگاڑو. اس طرف توجہ ہم کو دینا ہے. مزید 2 سال 11th اور 12th وہی ماحول میں، وہی کلچر میں، ڈسپلین میں ان کی جو ہے تربیت ہو. اس کے بعد گریجویشن میں زیادہ مسائل نہیں ہوتے. اس عمر کا تقاضا ہے. اور یہ کو ایجوکیشن کے تعلق سے کچھ لوگ تائید کرتے بھی ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کا اثر اس عمر میں ہو ہی جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹ سے، بیٹیوں کو بلا کے پوچھتا ہوں، ماں باپ کی موجودگی میں بیٹی سے پوچھتا ہوں، بیٹا یہ کو ایجوکیشن میں متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں، امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں کتنے % صلاحیت، فوکس، وقت، دھیان جو ہے خرچ ہو جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے؟ تو بیٹی ماں باپ کی موجود میں بولتی ہے سر 70%. یہ 4 سال پہلے کی فگر ہے. اور یہ موبائل کے زمانے میں یہ 80% کا ایوریج آ رہا ہے. جب اتنا وقت، صلاحیت ضائع ہوتا ہے تو کمپٹیشن کے لیے باقی کیا رہ جائے گا؟ تو اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. تہذیب کی حفاظت کرنا ہے اور ہماری تہذیب کی حفاظت ہو. اسکاف کا ذکر تو ہوا، پوری دنیا میں دھوم ہوئی، لیکن کون زبردستی کر رہا ہے ہماری لاڈلیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو لیگنز پہننے کے لیے؟ نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں ہیں. اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. تہذیب کی حفاظت کرنا ہے، نسل کی حفاظت کرنا ہے. بیدر کے میں نے وہاں کے بارے میں بات کی. میں تھوڑا یہ جاننا چاہوں کہ بمبئی سینٹر کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے اور یہاں پر مطلب کس طرح کی سرگرمیاں ہیں؟ الحمدللہ بڑی تعداد بامبے کے بچوں کی بیدر آنا شروع ہوئی تھی اور کچھ پیرنٹس آئے، سکسیسفل ہوئے، بیدر کے ماحول سے متاثر ہوئے. اور یہاں پر ان کا ڈیمانڈ تھا، فکر مند پیرنٹس کا ڈیمانڈ تھا کہ وہ بامبے میں بھی کچھ سینٹر شروع ہو جائیں. الحمدللہ 2 سینٹرز بامبے میں شروع ہوئے ہیں. ڈے اسکالرس کے لیے ہیں فی الحال. آئندہ ریسیجنل کیمپس بھی بامبے اور اس کے اطراف میں کبھی شروع ہو جائے گا. ہماری ویب سائٹ پر اس کے سارے تفصیلات مل سکتے ہیں. میں اسے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پیرنٹس کو نام اور طلبہ کے نام آپ کوئی پیغام دیجیے تاکہ وہ اسے اپنی گرہ میں باندھ لیں. دیکھیے فی الوقت میں ملک بھر کے حفاظ کے لیے ایک پیشکش ہے ہمارے 12 حفاظ سکسیسفل ہوئے. نیٹ 2022 میں ایگزام دینے والے ملک بھر کے حفاظ جو 350 سے زائد مارکس لیے ہیں، ان کے لیے شاہین کے انڈیا بھر کے 12 مراکز میں، ریسیڈنشل کیمپسز میں مکمل فری تعلیم، رہائش کے ساتھ، کھانے کے ساتھ فری تعلیم دی جائے گی اور ان کو نیٹ 2023 کے لیے تیار کیا جائے گا. طلباء کو چاہیے کہ ماں باپ کی امیدوں کا خیال رکھیں اور عزت و افتخار کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں پیرنٹ سے خواہش کرتا ہوں کہ اولاد کی تعلیم کو ترجیح دیں. ہماری تمام ترجیحات میں تعلیم پہلے ہو اور ماں باپ سے خواہش ہے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ڈاکٹر، انجینئر، لائر،
IAS IPS بنانے کی خواہش ضرور رکھیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خواہش ضرور رکھیے، وہ یہ کہ میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب۔ اس امید کے ساتھ میں پیرنٹ سے چاہتا ہوں کہ ایک تہذیب کی حفاظت کی طرف توجہ دیجیے، نسل ہی اصل ہے، بچوں کی جو ہے حرکات پہ نظر رکھیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض مقامات پر معلوم ہوتا ہے کہ نئی نسل جو ہے نشاور چیزوں کی عادی ہو جا رہی ہے، رات میں 12 بجے تک گھوم پھر رہی ہے، موبائل فون کا استعمال 3 بجے رات تک کر رہی ہے، صبح میں 12 بجے تک سو رہے ہیں۔ لائف سٹائل بالکل بگڑ گیا ہے، طرز زندگی بگڑ گیا ہے۔ پھر سے نیچر کی طرف آنا ہے اور طرز زندگی ٹھیک کرنا ہے، نسل کی حفاظت کرنا ہے اور تہذیب کی حفاظت کرنا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے سماعت کی ہمارے مہمان سے جو باتیں ہوئیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں کتنا درد ہے، کتنی تڑپ ہے، اور مطلب اس میں کتنی باتیں مفید اور کارآمد ہیں۔ میں جیسے کہ پہلے میں نے ابتدائی سطروں میں بات کہی تھی کہ ہمارے مہمان میں مولانا محمد علی جوہر کی تحریک، سر سید احمد خان کا خواب اور علامہ اقبال کا مشن پایا جاتا ہے۔ میں اس امید کے ساتھ اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان کی باتوں کو آپ اپنے گرہ میں باندھیں گے اور ان سے اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں پر استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔